नाम लिख दूं उसका? तारा ने अपनी तारों सी चमकती आंखें मीच कर शरारत से पूछा। उंगलियों में दबी कौन मेहंदी उसने थोड़ी सी पीछे खींच ली थी। डिजाइन बस पूरा होने ही वाला था। क्या फर्क पड़ता है? उसने बेसख्ता एक दबी दबी सी आह भरी। हम्म। तारा ने ताज्जुब से लब भींचे। सॉरी, मुझे याद नहीं था कि वो। अच्छा, जल्दी से पूरा करो, मेरा तो कमर अकड़ गई बैठे बैठे। उसने बात भी पूरी नहीं होने दी, सोचकर ही दिल बुरा होने लगता। तब ही बात बदल दी, लेकिन कमरे में दाखिल होती मरियम ने सुन भी लिया, और नूर मीना का चेहरा तो खैर दूर से गवाह था कि उसके अंदर कैसी जंग छिड़ी है। तारा मेहंदी मुकम्मल कर चुकी थी, वो बिखरा हुआ सामान उठाए बाहर निकल गई और मरियम ने उसके नजदीक जगह बनाई। क्या हुआ? इतना क्यों मुंह उतरा हुआ है? वो उसकी आंखों में देख रही थी। नूरमीना ने सर नफी में हिलाया और बिला वजह दूसरी जानब देखने लगी। आंखें तो यार आंखें तो बार बार बेवजह ही भर आती थी। मरियम ने भी उसकी भीगी पलकें देख ली थीं। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही। फिर मरियम ने आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये जो नसीब होता है ना मीने, इसकी कोई शर्तें नहीं होती, ना कोई उसूल, ना बीत चुके तजर्बात। ये अगर अच्छा है तो कोई बुरी सी बुरी सिचुएशन भी इस पर असर अंदाज नहीं हो सकती, और अगर बुरा है तो अच्छे से अच्छा माहौल भी उसकी राह साजगार नहीं बना सकता। लेकिन वो अनपढ़ है, और मैं गांव जा रही हूँ, शहर से गांव। वो कामते लहजे पे काबू ना पा सकी तो खुल कर रोने लगी। और अब जरा उसकी जगह जाकर सोचो, मरियम ने किस कदर गुस्से से नूरबीना की तरफ देखकर जताया तो उसकी बेसख्ता एक आह निकल गई। पीले दुपट्टे से पलकें पूंछकर वो लाजवाब सी बैठी थी। मानती हूँ जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, पर ये भी तो नसीब के खेल हैं। तो जब ये हाल है मेरे नसीब का, तो फिर आगे के लिए क्यों पुरुम्मीद हो? नूरमीना के अबरू तन गए। ऐसे हालात में जिस शख्स ने हाथ थामने की हिम्मत की, उससे नाउमीदी की वजह। मरियम भी बहस पे उतर आई। शमीम खाला कह रही थी, ऐसे चिट्टे अनपढ़ को कौन देता पढ़ी लिखी लड़की। उसने वजह भी खूब जताकर बयान की। हाँ, और वहाँ वो भी कुछ ऐसे ताने सुन रहा होगा। मरियम ने जोश से जवाब देते खुद को आधी बात में ही रोक लिया। वो नूरमीना का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, तो फिर क्या जरूरत थी मेरी शादी करने की? वो चिढ़कर चिल्ला ही उठी। जब सारी उम्र माँ का ताना सुनना है। शादी एक दिन करनी नहीं है नूरमीना। माँ के किए की ये सजा भी तो ठीक नहीं कि हमेशा के लिए कंवारी बैठ जाओ। अपनी दादी का सोचो। और दादी ने मेरा क्या सोचा? वो तंजिया मरियम को देखने लगी। यही कि जिस तरह उसकी माँ किसी के साथ भाग गई, ये भी कहीं भाग ना जाए। तो चलो, जो सामने दिखाई दे शादी करके दफा करो इस बला को। क्यों इतना गलत सोच रही हो यार? सब कुछ अच्छा भी तो हो सकता है। मरियम ने तसल्ली देने के अंदाज में हाथ उसके कंधे पे रखा। देखना नूरमीना, मुजम्मल तुम्हारी माँ का नाम भी नहीं लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि जिस रात को तुम इतना भारी समझ रही हो, उसकी अगली सुबह बहुत हसीन, बड़ी खुशगवार होगी। मुजम्मल ने अगर कुशादा दिली से तुम्हें कबूल किया है तो वो इस मौजू को छेड़ेगा भी नहीं। ऐसा भी हो सकता है? नूरमीना की आंखों में ताज्जुब था। हाँ, क्यों नहीं? वो भला अपनी दुल्हन का इस्तकबाल ऐसी तलखी भरी बातों से क्यों करेगा? मैं तो जुमले तरतीब दे देकर थक चुकी हूँ कि ये पूछा तो यूं कहना है और वो पूछा तो यूं। कोई जरूरत नहीं इतनी गहराई में जाने की। वो वैसे भी तुम्हारी माँ ने किया है, इसकी तरफदारी बनती भी नहीं है। तरफदारी की बात नहीं है, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो उसने किया सबके सामने है, मजीद क्या पूछना रह गया है? तुम बस अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगो और बेकार की सोचों से खुद को निकालो। मरियम ने उसका कंधा थपक कर बात समेटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है हमारी दुल्हन। वो एक शौक सी सजी संवरी लड़की थी जिसने घूंघट उठाकर हंसते हुए तबसरा किया था। नूरमीना ने पलकें उठाकर उसे बगौर देखा। जेवरात और मेकअप से शादीशुदा लग रही थी, लेकिन काफी कम उम्र थी। और रिश्ते में उसकी कौन थी वो बिल्कुल नहीं जानती थी। जब उसने अपने होने वाले शोहर को नहीं देखा था, ये ससुराली रिश्तेदार तो बिल्कुल अजनबी थे। कुछ चाहिए भाभी? चाय, शरबत या कुछ खाना हो तो? नहीं शुक्रिया, उसने फौरन सरना में हिलाया। तुम यहाँ खड़ी हो शर्मीन, चलो मेहमानों के सोने वगैरह का बंदोबस्त देखो, मुजम्मल आ रहा है। दीबा भाभी ने अंदर झांककर उस लड़की को बुलाया, और नूरमीना यहाँ सिर्फ इन्हीं एक खातून से वाकिफ थी। दादी के साथ रिश्ते की बात करने यही दीबा उनके यहाँ आती रहती थी।
سنا تھا اس کی جیٹھانی ہے، مزمل کے بڑے بھائی نصیر کی بیوی۔ سامنے کھڑی شرمین کو ساتھ لیے نور مینا کو ایک شرارتی مسکراہٹ سے نوازتی باہر نکل گئی۔ کمرہ ان دونوں کے نکلنے پر خالی ہوا تو اس کا دل سرک کر جیسے نیچے جا پڑا۔ دیبا بھابھی نے کہا تھا مزمل آ رہا ہے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ دوبارہ نیچے کیا جو کہ وہ شرمین اوپر اٹھا گئی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ ایک ہیولا سا اندر داخل ہوا۔ دل کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ اس نے مزید نیچے دیکھنے کی کوشش کی اور تب ہی دروازہ بند کر کے کنڈی اندر سے بند کی گئی تو اس نے جھکا سر گھبرا کر گھونگھٹ کے اندر سے ہی اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ گھونگھٹ کے اندر سے جس آدمی کی پیٹھ دکھائی دی وہ کافی چوڑی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے سکوت سا در آیا تھا۔ مزمل کمرے میں موجود تھا لیکن بڑی خاموشی سے یہاں وہاں جاتے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ ہلکی کھٹپٹ کے بعد اب وہ بیڈ کے نزدیک آ چکا تھا۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا ہی رہا اور پھر سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، نور مینا کے کانوں میں پہلی آواز سنائی دی۔ لہجہ بہت عام سا تھا، آواز بھی زیادہ بھاری مردانہ نہیں تھی۔ تاثر کچھ اچھا نہیں پڑ سکا۔ وہ سلام کا جواب بھی نہیں دے پائی۔ مزمل نے خاموشی کو جواب سمجھا، کچھ دیر چپ رہا اور پھر گلا کھنکارا۔ کھانا وغیرہ پوچھا تھا کسی نے؟ تم بھوکی تو نہیں؟ سفر بھی کافی لمبا ہے شہر سے یہاں تک۔ وہ پوچھتے پوچھتے اپنے آپ سے بات کرنے لگا، لیکن نور مینا چپ ہی بیٹھی رہی۔ مزمل نے اپنی کسی بات کا جواب نہ پاتے تھوڑی دیر سوچ بچار کی۔ وہ تمہاری ماں کے بارے میں جو کچھ سنا، اگر تم چاہو تو ہم کھل کر اس پر بات کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ایسی عورتوں۔ بات مزمل کے منہ میں ہی رہتی اور نور مینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزمل نے چونک کر اوپر دیکھا اور وہ بھاگ کر دور رکھی کرسیوں کی طرف چلی گئی۔ اب وہ گہرے گہرے سانس لیتے اپنا وجود سنبھالنے میں لگی تھی۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ کتنی دیر سے خود کو سمجھانے میں لگی تھی کہ اس سے اب اسی ماحول کو اپنانا ہے، اپنا ذہن یہاں رہنے کے لیے آپ تیار کرنا ہے، لیکن مزمل کی کمرے میں آمد کے بعد سے ہی حالت بڑی عجیب سی ہونے لگی تھی۔ ناگوار سوچوں کو شاید وہ پیچھے دھکیلنے میں کامیاب بھی ہو جاتی، پر مزمل کے یہ چند جملے، مریم نے کہا تھا وہ اس سے اس کی ماں کے متعلق بات ہی نہیں کرے گا، اس بھاری رات کی صبح بہت حسین، اسے سوچ کر ہنسی آنے ہی لگی تھی کہ آنسوؤں کے گولے نے سارے بند توڑ دیے۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ ان بے اختیاری لمحوں میں سمجھنے کے قابل بھی نہ تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ بس وہ ہل ہل کر رو رہی تھی اور پھر اس کی آواز اونچی ہوتی گئی۔ مزمل بھاگ کر نزدیک آیا۔ تب تک وہ کرسی پہ بیٹھ کر اتنی شدت سے رونے لگی تھی کہ مزمل کو مجبوراً اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑ گیا۔ کیا کر رہی ہو پاگل؟ وہ دھیمی آواز میں چلایا۔ باہر سب عورتیں بیٹھی ہیں، آواز باہر جائے گی، چپ رہو، بالکل چپ۔ اس نے نور مینا کا منہ کچھ اور دبایا جس سے اس کی سرخ لپسٹک دبانے کے آس پاس نہایت بھدے انداز میں پھیل گئی۔ مزمل نے چپ ہو جانے پر اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور تب ہی اپنی دلہن کا وہ پہلا روپ دیکھا۔ نور مینا کی آنکھوں کا کاجل، مسکارا اور لائنر بے تحاشا رونے کی وجہ سے نہایت بھونڈے انداز میں پھیل چکا تھا۔ اوپر سے جوکروں کی طرح پھیلی ہوئی لپسٹک۔ وہ ڈر کر دور ہوا تو واپس پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ درمیانی دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں آیا۔ سامنے لوہے کی نئی الماری رکھی تھی۔ اس نے کھول کر اپنے لیے کپڑوں کا ایک جوڑا نکالا اور سخت برے موڈ کے ساتھ اسی کمرے میں موجود غسل خانے میں چلا گیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس کمرے میں آیا۔ دوسرے کمرے میں جہیز کا کافی سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ نئی لوہے کی چارپائی بھی رکھی تھی جو دیبا بھابھی نے ہی شادی کے تحفے کے طور پر دی تھی۔ رنگین چارپائیوں کی جوڑی، جس میں سے ایک اس وقت باہر مہمانوں کے استعمال میں تھی، دوسری سامنے بچھی تھی۔ مزمل نے اس ایک کے میسر آنے پر شکر ادا کیا۔ روتی چلاتی بیوی کے پاس واپس جا کر تسلی دینے کا بالکل ارادہ نہیں ہوا، جس کے چہرے پہ یہ چھپا تھا کہ اس شادی سے وہ کتنی ناخوش ہے۔ ویسے بھی اب دوسرے کمرے میں خاموشی چھا چکی تھی۔ اس کی پڑھی لکھی، شہری اور بھیانک دلہن یہ نیا خطاب ابھی کچھ دیر پہلے کیے جا تھا، اب خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھی لائٹ بند کر کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ ساتھ والے کمرے کی لائٹ آف ہونے کے کافی دیر بعد تک بھی اس کمرے میں وہ واپس نہ آیا تو نور مینا نے اپنی بھاری زیورات سے نجات حاصل کر کے اندھیرے میں ہی دوسرے کمرے کی الماری سے اپنا ایک ڈریس اندازے سے نکالا۔ نیم تاریکی میں اسے مزمل ایک چارپائی پہ سویا نظر آیا تو مزید تسلی ہوگی۔ واپس آ کر درمیانی دروازہ بند کیا، کپڑے تبدیل کر کے آرام سے سو گئی۔
صبح اس نے درمیانی دروازہ کھولا کہ جھانکا تو مزمل واش روم میں تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی باہر نکل آئی۔ بسم اللہ، دلہن آئی ہے، دیبا بھابھی نے ہی صبح سویرے ہنس کر ویلکم کیا۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آ گئی۔ اس کے گھر والے کچھ دیر بعد ناشتہ لے آئے۔ کوئٹہ شہر سے پشین تک 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ پتہ نہیں وہ بیچارے کب نکلے تھے۔ ساتھ کامران بھائی بھی تھے۔ کامران بھائی اس کے خالہ زاد تھے۔ سمینہ بھابھی انہی کی بیوی تھیں۔ دادی نے زہرہ کو ان کے ساتھ ناشتہ دے کر بھیجا تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ سمینہ بھابھی نے چپکے سے جان لینا چاہا۔ نور مینا نے آنکھوں کا پانی بڑی مشکل سے پیا اور معمول سے ذرا زیادہ زور لگا کر مسکرائی۔ اب جو ہونا تھا اس کے ساتھ وہ تو ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے آگے دادی کی مجبوریاں گھوم گئیں۔ رشتہ آنے پر وہ کتنا خوش ہوئی تھی، پھر شادی کی تیاریاں اور آخری دن تک جب تک کہ وہ رخصت نہیں ہوگی ان کے چہرے پہ چھپی پریشانی۔ ایک شادی پورا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے کہ جس کا تکمیل پا جانا کئی ایک کے لیے سکھ کا سانس ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھلا اپنی چھوٹی بہن اور بوڑھی دادی کو کیسے کسی نئی پریشانی میں ڈال سکتی تھی؟ اب ہر شادی پروین سلطانہ جیسی تو نہیں ہوتی کہ جو دنیا کو دکھائی تو نہ دے پر اس کے چرچے مدتوں زبان پہ تر و تازہ رہیں۔ وہ بھی اب بات بے بات مسکرا رہی تھی۔ رات والی لڑکی جسے دیبا بھابھی نے شرمین کہہ کر بلایا تھا وہ بھی انہی باتوں کے دوران آ پہنچی، اور نور مینا کو تبھی پتہ چلا کہ وہ بھی اس کی جیٹھانی تھی۔ اسے اب تک کے وقت میں واقعی اپنے سسرالی افراد خانہ کے متعلق کچھ خبر نہ تھی۔ اب معلوم تھا کہ مزمل 3 بھائی تھے۔ سب سے بڑے نصیر بھائی جن کی بیوی دیبا تھی، دوسرے متین بھائی جن کی بیوی شرمین تھی، اور مزمل سب سے چھوٹا تھا۔ ان سب کے علاوہ بابا جان تھے، یعنی ان 3 بھائیوں کے والد۔ گھر پر بھی نور مینا نے اب دھیان دیا۔ بڑے سے کچے پتھریلے صحن کے کونے میں دیبا بھابھی کے 2 کمرے تھے، اور دوسرے کونے میں ابھی نئے بنے مزمل کے 2 کمرے۔ بابا جان کا اپنا پورا گھر تھا جس میں بابا جان رہتے ہیں۔ یہ پچھلی 1.5 کنال کی جگہ تو بعد میں خرید کر بیٹوں میں بانٹی گئی۔ بابا جان اپنی پرانی طرز کے گھر کی توڑ پھوڑ کے ہرگز حامی نہ تھے۔ یہاں ایک بڑا کمرہ، ایک بڑا ہال نما برآمدہ اور باغ جیسا صحن آج بھی اپنی پرانی شکل میں موجود بہت خوبصورت تھے۔ دائیں ہاتھ پیر چننے کی دور تک جاتی پکی دیوار تھی جس میں ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ اس کے پار دوسرے بھائی متین کا گھر تھا، یعنی نصیر اور مزمل تو ایک ساتھ رہتے تھے پر متین کا گھر الگ تھا۔ اور اب ایسا کیوں تھا یہ بات اسے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی۔ دیبا بھابھی نے اس کے گھر والوں کو دوپہر کے کھانے تک روک لیا۔ گھر میں کچھ اور خواتین، مہمان اور بچے بھی موجود تھے۔ شام ہوتے گھر میں صرف اس کی جیٹھانیاں رہ گئیں۔ دیبا بھابھی کی 2 بچیاں تھیں اور شرمین کا 2 سال کا بیٹا۔ مزمل نے دن بھر کے دوران 3 مرتبہ گھر کا چکر لگایا۔ دیبا نے تو خیر اس کے پہلے چکر میں ہی جانچ لیا تھا کہ دلہا دلہن کے مابین کیا چل رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے کچن میں چائے بنانے چلے گئی تھی۔ ان کی اماں کہہ رہی تھی، چارپائیاں بھی کوئی دینے کی چیز ہے، تحفہ ایسا دو جس کا کوئی روب تو ہو۔ لیکن دیبا اپنی ماں کو سمجھانے کے موڈ میں نہ تھی۔ انہیں روب نہیں، فاصلہ ڈالنا تھا۔ ان دونوں کے درمیان انتقام کا نشانہ اگرچہ بابا جان تھے، وہ بابا جان جو بنا کسی سے مشورہ کیے مزمل کا شہر جا کر رشتہ طے کر آئے تھے۔ سب نے اعتراض کیا کہ لڑکی بھی کیسی اٹھا لائے شہر بھر کی جس میں ماں کے کارناموں کی دھوم ہے، پر دیبا اس کی وجہ خوب جانتی تھی۔ بابا جان کی نفرت کا اگر یہ عالم تھا کہ مزمل کے لیے وہ اس کے گھر کی لڑکی لانے پر ایک گھر سے باغی ہوئی عورت کی بیٹی کو ترجیح دے رہے تھے، تو دیبا بھی بدلے کی اس آگ کو ہوا دینے میں خوب ماہر تھیں۔ مزمل نے جب اپنی شادی کے لیے 2 کمرے بنوانے کا ارادہ کیا تب اس کا کہیں رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ دیبا نے بڑھ چڑھ کر گائیں بیچیں اور رقم مزمل کے حوالے کی تو بابا جان تب ہی سمجھ گئے کہ دیبا اپنی چھوٹی بہن بشریٰ کو بیاہ کر لانے کا پلان بنا رہی ہوگی، اور ان کے خاندان سے تو خسر صاحب کو اللہ واسطے کا بیر تھا۔ تب ہی شہر جا کر بی بی صفورہ کی پوتی سے رشتہ جوڑائے۔ صفورہ بی بی کے شوہر یعنی نور مینا کے دادا سے حاجی احمد علی کا استاد شاگرد کا بڑا احترام کا رشتہ تھا۔ نور مینا کے دادا کا تعلق اسی گاؤں سے تھا اور انہوں نے احمد علی کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ استاد صاحب کے مرنے کے بعد بھی اماں جی سے دعا لینے کبھی کبھار چلے جایا کرتے تھے۔ بی بی جی اسے اندر بلا لیا کرتی، دیر تک گاؤں کی خبریں پوچھتی، سب کا حال احوال لیتی۔ بوڑھے بزرگوں سے بات کرنے کے لیے بھلا کس کے پاس وقت ہوتا ہے؟
انہیں کوئی بھولا بھٹکا میسر آ جائے تو پرانے وقتوں کو یاد کر کے دل بہلا لیا کرتے ہیں۔ احمد علی کوئٹہ آخری مرتبہ ان کے بیٹے کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ 1.5 برس پہلے نور مینا کے والد حاجی صدیق خان کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا۔ بی بی جی تب بھی بڑی دکھی تھیں، پر 1.5 برس بعد دوبارہ جانا ہوا تو بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کے دیے چرچے بھی شامل ہو چکے تھے۔ حاجی صدیق خان کی 2 بچیاں تھیں، بڑی نور مینا اور چھوٹی زہرا۔ 45 برس کے حاجی صاحب جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی بیوہ پروین سلطانہ کی عمر 37 سال کی تھی اور اللہ جانے کہاں کی تربیت یافتہ تھی اور کیسے حالات و مسائل کا وہ شکار رہی تھی کہ عدت پوری ہوتے ہی اسے اپنے دوسرے بیاہ کی آپ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ سہیلیوں نے بعد میں جو بیانات دیے ان کے مطابق وہ 40 سے پہلے دوسرا گھر بسا لینا چاہتی تھی۔ رشتہ بھی خود تلاش کیا اور جب ساس نے جوان بیٹیوں کی شرم دلاتے دوسری شادی کی شدید مخالفت کی تو اس نے پہلے چوری چھپے نکاح کیا اور جب لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں تو شوہر کے ساتھ رخصت بھی ہو گئی۔ 4 ماہ ہو گئے تھے۔ ایسے حالات میں جنگ لڑتے یہ وقت نور مینا اور زہرا کے لیے تو مشکل تھا ہی، پر صفورہ بی بی نے تو دل کو لگا لیا۔ صحت بری طرح خراب ہو چکی تھی، اٹھتے بیٹھتے بس پوتیوں کی فکر تھی۔ مرنے سے پہلے وہ ان دونوں کو رخصت کرنا چاہتی تھی۔ احمد علی دعا لینے آئے تو اس بار گاؤں کی خبریں سننے کا انہیں ہوش ہی نہیں تھا۔ بیمار لبوں پہ بس ایک ہی دعا کی گردان تھی کہ اللہ ان کی پوتیوں کے نصیب اچھے کرے۔ احمد علی نے استاد جی کا قرض اتارنے کی یوں ٹھانی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی بڑی لڑکی اپنے مزمل کے لیے مانگ لی۔ صفورہ بی بی کو اور کیا چاہیے تھا، اسی ایک نشست میں ہی نور مینا کا مزمل سے رشتہ طے پا گیا۔ نہ دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ملا، نہ سوچنے سمجھنے کا وقت۔ وہ تو صفورہ بی بی کے ساتھ شادی کی تاریخ بھی طے کر آئے، گاؤں واپس آ کر بیٹوں کو آگاہ کیا اور یوں شادی کی شروع ہو گئی۔ متین بھائی کے گھر دلہا دلہن کی دعوت تھی۔ وہ نیلا سوٹ پہن کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تیاری کر رہی تھی۔ شادی کو تیسرا دن تھا۔ اب تو دیبا نے اس سے دونوں کے تعلقات کی پوری تفصیل بھی اگلوا لی تھی۔ وہ اب مزید سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ پڑھی لکھی لڑکیوں سے بڑا چڑھتا تھا مزمل۔ وہ اس کے بالوں میں پھول لگاتے ہوئے نرمی سے بتانے لگی۔ کہتا تھا شہر والیوں سے اللہ بچائے، اوپر سے پروین کے حالات سن کر تو خیر، میں نے تو سمجھایا تھا کہ دادی شریف ہیں، باپ کا پورا خاندان شریف ہے، ضروری تو نہیں کہ لڑکی ماں پر جائے، لیکن آدمیوں کا دماغ بھی کبھی عورت کے سمجھانے سے بدلا ہے۔ ویسے نور مینا زیادتی تو تمہارے ساتھ بھی ہوئی نا؟ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی بھلا یہاں دیہات میں سڑنے کے لیے بنی تھی کیا؟ دیہاتی مردوں سے ویسے بھی اللہ بچائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ ہم تو چلو ان پڑھ تھیں، یہی ہمارے لیے گزارا آسان رہا، پر تم حق ہاں، پتہ نہیں کیسے گزارا چلے گا، اور ہو بھی کیا میری بہن، تو گزارے والی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ تمہاری دادی کو بھی بڑی جلدی پڑی تھی، تھوڑا انتظار کر لیتی تو کیا پتہ کوئی اچھا مخلص چاہنے والا آ ہی جاتا۔ آپ تو بہت مایوس ہیں، نور مینا نے دیبا کو بغور سننے کے بعد صاف گوئی سے ان کو کہہ ہی دیا۔ اندر ہی اندر خیالات بھی کچھ واضح ہونے لگے۔ گزرے 3 دنوں میں تو دل و دماغ پر بس ایک غبار سا چھایا تھا۔ بڑی بھاری بگولے تھے جن کے پار دیکھنا مشکل تھا، لیکن بھلا ہو دیبا بھابھی کی باتونی طبیعت کا ساری صورتحال کھول کر رکھ دی۔ نور مینا کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ بلا وجہ کی خاموشی اسے کوئی فائدہ نہیں دینے والی۔ اسے بھی ذہن میں رینگتے سوالوں کے جواب جاننے چاہیے۔ میری مایوسی کی تو خیر وقت بھی کیا ہے، دیبا نے آہ بھری۔ میں تو جو سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، اس کے مطابق اپنا اندازہ ظاہر کر رہی ہوں۔ تو کیا کہتا ہے آپ کا اندازہ؟ نور مینا کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ مزمل کسی جلدی میں ہے، دیبا نے لہجہ سرگوشیہ نہ کیا۔ میرا مطلب ہے جس طرح یہ فاصلہ بنا ہوا ہے تم دونوں کا، وہ اسی میں ہی جلد از جلد کسی مکمکا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ کل ہی میں نے بیٹھک میں باپ بیٹے کی بحث سنی ہے۔ دیبا نے آواز مزید نیچی کی۔ اصل میں نور مینا بات کوئی ان پڑھ ہونے کی تھوڑی ہے، یہ میرا دیور عقل کا بھی پورا سورا ہے۔ خود سوچو کیا کمی ہے اب تم میں؟ نہ پیاری صورت دیکھی، نہ تعلیم، نہ یہ سوچا کہ میں کیا ایسی بیوی کے قابل بھی تھا۔ بس وہی ڈنگر دیہاتی سوچ کے عورت مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ لیکن پھر شادی کیوں کی؟ تب ہی انکار کر دیتے